बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मज़मून नवीसी हम सीख रहे हैं जी, मज़मून के ज़रिए से। और मज़मून है हमारा मोहसन इंसानियत रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इंटरमीडिएट क्लास के लिए है, 12वीं जमात के लिए। और ये मज़मून नवीसी है और किसी भी क्लास के लिए हो सकती है। तो इसमें कोशिश ये की गई है कि एक मज़मून के ज़रिए से या एक मज़मून के हवाले से मज़मून नवीसी सिखाई जाए। तो आइए जनाब आगे चलते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पिछले 3 हिस्से ज़रूर देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उससे ये होगा कि एक ताल्लुक़ बनेगा, एक लिंक बनेगा, एक रब्त बनेगा और उसमें मज़मून नवीसी के हवाले से बहुत अहम बातें की गई हैं। तो हम जो पिछली वीडियो थी हिस्सा सोम की, उसमें हमने इब्तिदाइया का इख्तितामिया बयान किया था और उसके हवाले से हमने बताया था पिछली वीडियोस में कि हम हवाले कैसे देते हैं, लफाजी कैसे बनाते हैं और मज़मून की तरतीब या बुनत कैसे करते हैं। तो ये जो आपके सामने एक सफ़ा खुला हुआ है, ये आपको बता रहा है कि इसमें इब्तिदाइया का इख्तितामिया शेर लिखा हुआ है और उसके बाद नफ्स मज़मून का आगाज़ भी लिख दिया गया है। और इसमें आप देखिए कि नफ्स मज़मून का आगाज़ किस तरीके से इख्तितामिया के साथ मिलाने की या रब्त पैदा करने की कोशिश की गई है। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो एक तरफ लिख दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और इस मज़मून को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ चूँकि हमने पीछे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंबिया कराम की बशारतों की बात की गई थी, तो उसी बात को आगे बढ़ाया है और उसे कुरान हकीम ने सूरह सफ़ में जिस तरह से बयान किया वो भी हवाला हमने लिख दिया है। और जब आप मज़मून लिखें तो हवाला इसी तरीके से दरमियान में लिखिए। फिर हमने लफाजी की मिसाल भी दे दी है इसमें कि खुर्शीद जहांताब, हमने किस तरीके से 3 अल्फाज को इकट्ठा करके हमने एक तरकीब बनाई और वो जब तरकीब बन जाती है तो लफाजी बन जाती है और मज़मून में खूबसूरती पैदा होती है। तो जी इसी तरीके से मुश्किल अल्फाज के मायने भी साथ साथ दे दिए गए हैं, हवाला फिर दे दिया नीचे और हमने उसका ज़िक्र बुलंद कर दिया, हमने तर्जुमा बता दिया, अरबी भी लिख दी है। ये जो सफ़ा है ये हमें ये बता रहा है कि नफ्स मज़मून में हवाला जात कैसे देते हैं। जी ये आपके सामने एक और सफ़ा है और इसमें भी आप देखिए कि इसमें हवाला जात दिए गए हैं। 2 हवाले हैं, एक शेर का हवाला दिया गया है और दूसरे में हमने नईम सिद्दीकी की किताब मोहसिन इंसानियत से हवाला दिया है। ये बहुत खूबसूरत किताब है लफाजी के एतबार से और इसमें हमें अगर लफाजी सीखनी है साते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तो हम ये किताब ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ पे आप देखिए कि मौज़ूआती रब्त व तसलसल बयान किया गया है। मौज़ूआती रब्त व तसलसल क्या है कि आप एक मौजू जब बताते हैं तो फिर उसके साथ अगला मौजू बयान करते हैं अगले पैराग्राफ में। मिसाल के तौर पे इसमें हमने जो पहला पैराग्राफ है उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी का ज़िक्र किया और उसके बाद फिर उनकी जवानी का दौर आया और आगे जाके फिर जब वो सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए
مکہ میں، تو پھر مکہ کے لوگوں نے ان کا کس طرح سے ایک دانا اور سمجھدار اور معتبر شخصیت کے طور پر استقبال کیا، وہ بھی ہم نے آگے مثال دے دی ہے۔ اب اگر ہم یہاں آگے ہم پھر کہیں بچپن کی بات کر دیں یا پس منظر کی بات کر دیں، تو پھر وہ موضوعاتی ربط و تسلسل نہیں ہوگا۔ موضوعاتی ربط و تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی مضمون لکھیں تو موضوع کے اعتبار سے پچھلی بات سے اگلی بات کا تعلق بننا چاہیے۔ یہی مضمون کسی اور موضوع پہ بھی ہو تو تب بھی ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد لفظی جو ربط و تسلسل ہوتا ہے وہ آپ اس پیراگراف میں آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شرافت و پاک بازی مکہ والوں کے لیے باعث فخر بن گئی، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے فیصلوں میں ایک دانا اور معتبر شخصیت کے طور پر شریک ہونے لگے۔ اب دیکھیں نتیجتاً ہو گیا اور ہو گیا، چنانچہ، لیکن، یہ جتنے بھی حروف ربط کہلاتے ہیں، مزید، براں، یہ سب لفظی ربط و تسلسل پیدا کرتے ہیں، اور ربط و تسلسل کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اور لفاظی ہم نے بتا دی کہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ عمائدین قریش آپس میں لڑنے لگے تو ہم نے اسے اور احسن طریقے سے بیان کر دیا ہے کہ عمائدین قریش کی تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اور صلح جو اور زیرک، یہ بھی ہم نے لفظ استعمال کر کیے ہیں۔ عقل سلیم، خوش اسلوبی، جنگ و جدال، تو یہ یوں آپ تراکیب کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے مضمون کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے چلے جاتے ہیں، چاہے اس کا موضوع کچھ بھی ہو۔ پھر ہم نے حوالہ دیا ہے اور حوالہ دے کے ہم نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھایا اور اپنی بات کو آگے لے کے چلے ہیں۔ اچھا، لفاظی جو ہوتی ہے اس میں روانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو صفحہ ہے، اس میں جو دوسرا پیراگراف ہے، اس رسول مبین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے نبوت کا پرچم تھامے ہوئے جب مکہ میں اعلان نبوت کیا تو باطل قوتوں نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی حق پرستوں کی چھوٹی سی جماعت پر مظالم کی انتہا کر دی۔ یہ جی آپ دیکھیں کہ لفاظی بھی ہے، لفاظی کی وجہ سے پھر روانی بھی پیدا ہوتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو پھر وہی موضوعاتی ربط و تسلسل بھی بیان ہوا، اور پھر ہم نے لفظی ربط و تسلسل کو بھی لے کے ہم آگے چلے۔ کون سا ظلم تھا، کون سی بربریت تھی، کون سی سفاکیت تھی جس کا نشانہ یہ رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ان کی جماعت نہ بنی، مگر خورشید کی ضیاء پاشیوں کو کون روک سکتا تھا۔ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ظلمات کا سینہ چیرتے ہوئے، اپنی نورانی کرنوں سے ضیاء پاشیاں کرتے ہوئے، ضیاء پاشیاں بکھیرتے ہوئے، روئے زمین کے گوشے گوشے کو منور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ حق پرستوں کا ایک چھوٹا سا دستہ حق کا ایک ایسا کارواں بن گیا جس کا راستہ روکنے میں تمام باطل قوتیں اپنے تمام تر اتحاد کے باوجود ناکام ہوتی چلی گئی۔ آپ نے دلائل بھی دیے ہیں، آپ نے موضوعاتی ربط بھی پیدا کیا ہے، آپ نے خوبصورت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، اور آپ کی روانی بھی آ گئی اس کے اندر۔ تو یوں جی ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی بات ہو رہی ہے، تو پھر خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دیا کہ جب انہوں نے مکہ فتح کر لیا اور دین مکمل ہوا، تو خانہ خدا کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، معاشرے میں رسوا عورت کو ہر روپ میں عزت و احترام کا درجہ دے دیا گیا، یہاں تک کہ بیٹی کی صورت میں رحمت اور ماں کی صورت میں جنت قرار دے دیا گیا۔ ابن آدم جو غلامی کی زنجیریں پہنے سے سکتے تھے، ان کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئیں۔ نظام کہن، پرانا نظام
جو ظلم اور ناانصافی پر مبنی تھا، اپنی موت آپ مر گیا، اور اس کی جگہ انصاف، محبت، اخوت اور صداقت پر مبنی نظام قائم ہوا۔ تو مملکت مدینہ کی صورت میں ایک ایسی مثالی ریاست قائم ہوئی جو قیامت تک کے لیے نمونہ اور مثال بن گئی۔ اور اس کے بعد ہم نے محسن کا مطلب بھی بتانا ہے۔ محسن انسانیت کیوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ بھی ہم نے بتانا ہے۔ ہم یہ موضوعاتی ربط و تسلسل کی ایک اچھی مثال دی گئی ہے۔ محسن انسانیت کا مطلب بتانے کے بعد ہم نے پھر آگے بات بتائی ہے، اور شعر کا حوالہ بھی دے دیا ہم نے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے۔ آپ کی انسانیت پر اتنے بڑے احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں۔ ایسی ذات، ہمہ جہت، ہمہ پہلو ذات ہے کہ ان کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اور اس حوالے سے میں یہاں پہ ایک اور بات کہوں گا کہ اگر آپ چاہیں، خاص طور پہ اساتذہ کے لیے، تو ضرور پڑھیے نگوش رسول نمبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میں مختلف پہلوؤں سے پوری سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یوں جی ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آخر میں وہ میں پہلی والی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ متضاد استعمال ہوتے ہیں، مترادفات استعمال ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ خوبصورتی آپ دیکھیں کہ ہر پہلو، ہر جہت، ہر رخ، ہر گوشہ، ہر انداز، یہ سارے مترادفات ہیں، اور اس کی وجہ سے روانی بھی پیدا ہوئی ہے، اور خوبصورتی بھی پیدا ہوئی ہے، اور نفاذی بھی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اس کے بارے میں کیا بتایا، اس سارے معاملات کے بارے میں، اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یقیناً۔ اور پھر قرآن نے اسی بات کو آگے بھی بڑھا دیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جی یوں ہم اگر آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے سامنے مزید بات کو آگے بڑھانا ہے، اور اس شخصیت کو مزید کھولنا ہے، مزید بتانا ہے، اور ساتھ ساتھ جتنے بھی حوالہ جات ہو ممکن ہے وہ ہم دے رہے ہیں کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، طائف کے لوگوں نے اتنی اذیت پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک لہو سے تر ہو گئے، اور پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم دیں تو میں اس بستی پر پہاڑوں کو گرا دوں۔ لیکن محسن انسانیت تھے، رحمت عالم تھے، طائف والوں کے لیے ہدایت کے لیے دعا کی۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا ایک انگریزی مفکر ہے، لکھاری ہے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بات کی ہم نے لکھ دی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ ان کے مذہب کی تعظیم کی ہے۔ جی روانی اور جزیات نگاری اور دلائل ہم دے رہے ہیں محسن انسانیت کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا احسانات کیے۔ ہم ان کے مکمل احسانات بیان نہیں کر سکتے اس تھوڑے سے وقت میں، لیکن پھر بھی ہم یہ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جتنے ممکن ہیں ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جی اس صفحے پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور پھر اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ پھر روانی، پھر جزیات نگاری، پھر دلائل، اور وہ ہم نے آگے بتائے ہیں۔ جزیات نگاری، چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنا، جتنی حد الفاظ مضمون کی ضرورت ہو، جتنا اس کا تقاضا ہو،
اس کے مطابق آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر بھی دے دیا، یہ بھی ایک حوالہ دے دیا، اور پھر ایک بڑا حوالہ دے دیا یہ بھی کہ جو خطبہ حجت الوداع ہے اس سے دنیا نے کس طرح سے فائدہ اٹھایا، وہ بھی ہم نے حوالہ دے دیا۔ اور یوں ہم آگے حوالے دیتے ہوئے آگے لے کے چلتے ہیں، اور یقیناً جذباتیت بھی آتی ہے، یقیناً ایمان بھی آتا ہے، یقیناً تعلق بھی آتا ہے جب ہم شخصیات کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور موضوع کی بات کر رہے ہوں تو وہ بھی اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں حوالہ جات دیتے ہوئے۔ یہاں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ لفاظی کس طرح سے کی گئی ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے علامہ اقبال کے بہت خوبصورت اشعار بیان کر دیے ہیں، جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں حوالہ جات دینے ہیں، اور ہم اختتامیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کس طرح سے اختتام کرنا ہے، کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے کہ ربط بھی نہیں ٹوٹنا، آگے لے کے بھی چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہوا، مالک کائنات نے خود فرما دیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام۔ اختتامیہ میں کوشش کیجیے کہ اختتام میں کوئی شعر آ جائے، کوئی حوالہ آ جائے، یہ آپ کی بات کو مستند بناتا ہے، مدلل بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ تو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم۔ جی، تو یہ ویڈیو تھی جو کہ ہم نے بنائی مضمون نویسی کے حوالے سے، انٹرمیڈیٹ کے لیے۔ مضمون نویسی کے حوالے سے عام جو دیگر بچے ہیں ان کے لیے بھی، یا جس نے مضمون لکھنا ہو اور شخصیت پر خاص طور پر مضمون لکھنا ہو، تو ان ویڈیوز سے آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیوز کا جو متن ہے، جو یہ پریزنٹیشن ہے، وہ اس ویب سائٹ پر جس کا لنک نیچے دیا گیا ہے اس کے اوپر ڈال دوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ مزید موضوعات چاہتے ہوں تو، یا مزید ویڈیوز چاہتے ہوں تو ضرور بتائیے۔ آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں، بسے رہیں، اور آپ ہمیشہ اسی طرح چہکتے رہیں اور مہکتے رہیں۔ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔